खुदावंद यीशु नासरी के नाम में सलाम। आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे पैदाइश की किताब 25 और 26 आयत में। पैदाइश 25 बाब 25 से 26 आयत खुदा के कलाम में लिखा है। और यूसुफ ने अपने भाई से कहा, मैं मरता हूँ और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको इस मुल्क से निकाल कर उस मुल्क में पहुँचाएगा जिसकी देने की कसम उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई थी। और इब्रानियों 11 बाब 22 आयत से हम पढ़ेंगे। 11 बाब 22 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, ईमान से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया की आज की इबादत के लिए। खुदा आप सबको बरकत दे। और आज हम खुदा के कलाम यूसुफ की तरफ से सीखेंगे कि यूसुफ मशल के अहद की तकमील का वसीला बना। 15 बाब में मशल का अहद हमें नजर आता है जो खुदा ने इब्राहिम से बांधा, और ये बहुत अहमियत का हामल है। और मशल के अहद को मुफक्करीन जो हैं ये मखलसी की तारीख में मरकजी अहमियत देते हैं। जितने भी खुदा ने इब्राहिम के साथ अहद बांधे उनमें ये एक मरकजी अहमियत का हामल है, और ये 15 बाब में दिखाई देता है और इसे मशल का अहद कहा जाता है। मशल का अहद इसलिए अहम है क्योंकि ये बड़ी अहमियत का हामल है, ताकि उसके अहमियत इसकी ये कि खुदा के लोग उसकी बादशाही को कायम कर सकें। मशल का अहद हम समझ सकते हैं कि हमें इस ईमान की ज़िंदगी को कैसे बसर करना है और किस तरीके से ईमान पर चलते हम खुदा की बादशाही को कायम कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि यूसुफ ही है जिसके वसीला से मशल के अहद की तकमील हुई। पैदाइश की किताब में 4 पुश्तों का जिक्र है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब और फिर यूसुफ। पहली तवारीख 5वें बाब को देखेंगे। यूसुफ के बहुत से बेटे थे, लेकिन खुदा ने वाज़े तौर पर यूसुफ को मशल की अहद के तकमील के तौर करने वाले शख्स के तौर पर बयान किया। पहला, दूसरा, तीसरा बेटा नहीं, बल्कि यूसुफ को चुना गया ताकि वो मशल की अहद की तकमील का वसीला बने। पहली तवारीख 5वां बाब पहली 2 आयात। और इसराइल के पलौठे रोबन के बेटे, क्योंकि वो उसका पलौठा था, लेकिन इसलिए कि उसने अपने बाप के बिछौने को नापाक किया था, उसके पलौठे उन्हें कहा कि इसराइल के बेटे यूसुफ की औलाद को दिया गया ताकि नसब नमा पलौठेपन के मुताबिक ना हो, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों से जोरावर हो गया और सरदार उसी में से निकला। लेकिन पलौठे कहा कि यूसुफ का हुआ। खुदा ने जोर दिया कि पलौठे का हक यूसुफ को मिला, पलौठे का हक यूसुफ को मिला। अहद जदीद अहद जदीद बयान करता है कि यूसुफ चौथी पुश्त है जिसके वसीले से मशल के अहद की तकमील हुई। ये शख्सियत बहुत अहम है क्योंकि ये चौथी नस्ल से जो शख्स है यही मशल के अहद की तकमील का वसीला बना। इब्रानियों 11 बाब 8 आयत में, और इब्रानियों 11 बाब जो ईमान का बाब है, और इन लोगों ने ईमान से खुदा को अपनी पहचान बनाया। इब्रानियों 11 बाब 8 और 20 आयत और फिर 22 आयत।
اور یہاں پہ 8ویں آیت میں لکھا ایمان ہی سے ابراہیم نے، اور پھر 20 آیت ایمان ہی سے اسحاق نے، 21 آیت ایمان ہی سے یعقوب نے، 22 آیت ایمان ہی سے یوسف نے۔ یہاں پر بار بار ایمان کا ذکر ہے، اس لیے یہ ایمان کا باب ہے۔ یوسف کی زندگی کے تعلق سے خدا نے کس چیز کو مد نظر رکھا؟ یوسف یہودی تھا، اور وہ ملک کے مصر میں خدا نے اس کو استعمال کیا۔ اور 11ویں باب کے 8ویں آیت سے ہم پڑھ سکتے ہیں ایمانی سے ابراہیم جب بلاغت تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا، اور جب لکھا ایمان سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا۔ یوسف نے موت کے وقت، خدا نے یوسف کی موت کے وقت بھی اس کو یاد رکھا۔ خدا نے یوسف کو یاد رکھا جب اس نے اپنی نسل سے کہا کہ وہ اس کی ہڈیوں کو مصر سے لے جائیں۔ ہم یوحنا 5 باب میں سے ہم دیکھتے ہیں یسوع نے سود کہا کہ کتاب مقدس اس کی گواہی دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرانا عہد نامہ جو ہے، یسوع کا نام اگرچہ نہیں لکھا گیا تو بھی یسوع نام جو ہے اس کی گواہی دی گئی ہے۔ آج ہم اکٹھے مل کر دیکھیں گے کہ یوسف جو مسیح سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پر تھا، مسیح کی تصویر کشی کرتا ہے۔ کس طریقے سے یوسف نے یسوع کی تصویر کشی کی۔ ہم جو آج اس دنیا میں جو ہم مسیح کے شاگرد ہیں، ہماری زندگی سے یسوع کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ اور یوسف کے بستر مرگ کے منظر کو دیکھتے ہیں۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دیا، 50 باب، اور یوسف نے اپنے بھائی سے کہا میں مرتا ہوں، اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک پہ پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ پیدائش 50 باب 24 اور 25 آیت۔ یہاں پر 2 دفعہ یوسف نے کہا خدا تم کو یاد کرے گا، اور انگلش میں لکھا ہے خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، اور اردو میں بھی ایسے ہی ہے۔ یاد کرنا اس کا مطلب ہے خدا تمہارے پاس آئے گا، خدا آپ کو برکت دے گا، اور خدا کے لوگوں کے لیے یہ وزٹ جو تھا خدا کا ان کے پاس آنا برکت دینے کے لیے تھا۔ اگر آپ خدا کے لوگ نہیں ہیں، اگر آپ خدا کے لوگ نہیں اور خدا آپ کے پاس آتا ہے تو پھر اس کا مطلب خدا آپ کو سزا دے گا۔ نیا عہد نامہ بیان کرتا ہے کہ یوسف اخیر زمانہ کی تصویر کشی بھی کرتا ہے۔ یوسف جانتا تھا کہ خدا کس طریقے سے آئے گا اور اپنے لوگوں کی مصر میں خداوند آ کر وزٹ کرے گا اور بنی اسرائیل کو سزا دے گا اور اپنے لوگوں کو رہائی بخشے گا۔ خدا مصری کو سزا دینے کے لیے اور بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے مصر میں اترے گا۔ یوسف نے کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، میری ہڈیوں کو لے کر ملک کنعان میں لے جانا، میری ہڈیوں کو ساتھ لے جانا۔ اگر پیدائش 50 باب کو دیکھیں، اس باب کے شروع میں دیکھیں، 49 باب کو بھی دیکھیں، آپ یعقوب کے جنازہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعقوب وفات پا چکا ہے اور اب اس کے جنازے کا منظر ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔
جب یعقوب اور اس کے گھرانے کے 70 لوگ ملک کے مصر میں آئے، یوسف اس وقت وزیر اعظم تھا۔ یعقوب کی وفات ہو جاتی ہے، لیکن وہ خدا کے وعدے پر یقین رکھتا تھا کہ خدا بنی اسرائیل کو ملک کے کنعان میں لے جائے گا، اور یوسف نے بھی یہ کہا، اور یعقوب نے بھی کہا کہ مجھے کنعان میں دفن کرنا، اور وہ سب لوگ ایمان سے جانتے تھے کہ ہم کنعان میں داخل ہوں گے، اور انہیں پتہ تھا کہ ساری مشکلات دکھوں سے گزر کر بالآخر وہ ملک کے کنعان میں پہنچیں گے۔ انہوں نے کنعان کی سرزمین کو دیکھا تھا۔ یوسف جب وفات پاتا ہے، اور حالانکہ وہ اپنے بھائیوں سے ممتاز تھا، اس نے بھی کہا کہ مجھے بھی کنعان ہی میں دفن کیا جائے، اور وہ وہاں پر گئے، اور یوسف کے پاس تو بڑا اختیار تھا، اور یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے کے لیے کنعان گیا، اور اس نے یہ نہ کہا کہ مجھے مصر میں دفن کرنا، اس نے کہا جب آپ ملک کے مصر سے نکلو اور خدا تمہیں یاد کرے اور رہائی بخشے تو پھر میری ہڈیوں کو بھی یہاں سے لے جانا۔ یوسف چناؤ کر سکتا تھا کہ وہ بھی پہلے ہی ان سے کہہ دیتا یعقوب کی طرح کہ مجھے کنعان میں دفن کرنا، لیکن اس نے اس بات کا چناؤ کیا کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ میں یہ بات کہی۔ وہ کنعان میں تنہا دفن نہیں ہونا چاہتا تھا، بلکہ اس نے کہا کہ جب تم جاؤ گے اس وقت مجھے لے کے جانا۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ٹھہرنا چاہتا تھا۔ جب تک کسی لاش میں خوشبو لگائی جاتی ہے تو یہ ایمان رکھا جاتا ہے کہ یہ زندہ ہو سکتی ہے۔ یوسف نے کہا کہ جب میں وفات پاؤں گا، اس نے کہا کہ میں تو مر رہا ہوں لیکن خدا تمہیں یاد کرے گا، میں مر رہا ہوں لیکن تم میری ہڈیوں کو لے کر ملک کنعان لے جانا۔ یہ ہے بیان یوسف کا۔ یوسف جسمانی طور پر تو مر گیا، لیکن اس کا ایمان، اور موت کی حالت میں بھی اس کا ایمان زندہ رہا، اس کا ایمان زندہ رہا، اور لوگوں کے ساتھ اس کا ایمان رہا۔ یوسف کی ہڈیاں اسرائیل کے لیے، یوسف کی ہڈیاں ایمینویل کی طرح تھی۔ ایمینویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یوسف کی ہڈیاں اس بات کی علامت ہے کہ خدا واپس آئے گا، اپنے عہد کو پورا کرے گا، بنی اسرائیل کو رہائی دے گا، اور خدا نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہے گا۔ اس وجہ سے جو یوسف نے بیان دیا، ہم کہہ سکتے ہیں، روحانی عالم میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں سال بعد جب یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، یسوع نے کہا، اور یسوع نے کہا کہ تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب جو بہت پہلے وفات پا چکے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں۔ یسوع نے کہا کہ وہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ میں مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہوں، کیونکہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ متی 22 باب 32 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ متی 22 باب خدا نے کہا، مگر مردوں کی جیتنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا، کیا تم نے وہ نہیں پڑھا؟ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ وہ لوگ جو آج زندہ ہیں وہ ایمان سے خالی ہیں، وہ مردہ ہیں، لیکن جو مر چکے ہیں لیکن وہ ایمان کی حالت میں مرے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ خدا قادر ہے کہ وہ ہمیں مردوں میں سے زندہ کرے۔ موت کی حالت میں بھی ایمان زندہ رہتا ہے، اور اس لیے خدا کے عہد کو تھامے رہیں۔ یہ بنیادی
بات ہے جو مشعل کے عہد میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ خدا کی بادشاہی ایمان سے تعمیر ہوتی ہے، نہ کہ جسمانی وسائل سے۔ پیدائش 50 باب کو ہم پھر سے دیکھیں گے۔ 26 آیت میں یوسف نے 100 برس کی عمر میں وفات پائی۔ پیدائش 50 باب 26 آیت میں لکھا ہے، اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی، اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر میں تابوت میں رکھا۔ کس طرح ہمیں یوسف میں مسیح یسوع کی جھلک نظر آتی ہے؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، بائبل مقدس میں یوسف جو ہے یسوع مسیح کی تصویر کشی کرتا ہے۔ یوسف کی ہڈیاں جب وہ مر گیا، اس نے چناؤ کیا کہ وہ اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ مردہ حالت میں بھی جسمانی طور پر ان کے ساتھ رہے گا، کیونکہ اس کا ایمان زندہ تھا۔ اور 300 یوسف کی وفات 1806 قبل مسیح ہوئی، اور یوسف کی وفات کے 360 برس بعد مصری اسرائیل سے ملک مصر سے اسرائیلی 1446 قبل مسیح یعنی 360 برس بعد نکلے۔ اور یوسف نے کہا تھا کہ خدا یقیناً تمہارے پاس آئے گا، اور یہ سادہ سا لفظ ہمیں وعدہ کی سرزمین میں لے جاتا ہے۔ اور یسوع جو ایمانویل ہے، آج ہمارے ساتھ ہے، اس وقت وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ یسوع نے بھی خروج کی راہ اختیار کی، خروج کی، اور یسوع خود آسمان پر جانے کے لیے خود کو جلالی بدن میں لا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے مرنے کا چناؤ کیا تاکہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایک ہو جائے۔ یسوع کی موت کے وسیلہ سے ہم خداوند کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ لوک 9 باب 31 آیت، یہاں پہ 9 باب 31 آیت میں ہم پہاڑ پر مسیح یسوع کے صورت کے بدلنے کے تبدیل ہونے کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ اور 9 باب 31 آیت میں لکھا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یوسف لوکا 9:31 میں یہ جلال میں دکھائی دی اور اس کا انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے تھا، مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند میں پڑے تھے، اور جب اچھی طرح بیدار ہوتے اس کے جلال کو اور ان دو شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ پہاڑ کے اوپر جب یسوع کی صورت بدل گئی تو انہوں نے دیکھا کہ یسوع کس طرح اپنے جلال کو پہنچے گا، اور خدا نے ہمارے ساتھ خروج کیا۔ یوسف کی موت ہمیں یاد دلاتی ہے یسوع ناصری کی موت، اور جس طرح یوسف بنی اسرائیل کے ساتھ ایک رہا، یسوع بھی ہمارے ساتھ ایک ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آیات کو دیکھیں، ہم سکم کے مقام پر یوسف کی تدفین کو دیکھتے ہیں۔ مخلصی کی تاریخ میں اس کا معنی ہے، اور یہ یسوع مسیح کی موت کو بیان کرتی ہے جس میں ہم اس کے ساتھ ایک ہو گئے۔ سکم کا مقام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی بات، ابراہیم کے آباء و اجداد۔ ابراہیم جب ملک کنعان میں داخل ہوا، پہلا مقام جہاں پر خدا ابراہیم پر ظاہر ہوا تھا وہ سکم کا مقام ہے، جہاں پر خدا نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک بڑی قوم بناؤں گا اور یہ ملک تجھے دوں گا۔ اور پیدائش 12 باب 7 آیت میں یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر ابراہیم نے پہلا مذبح بنا کر خداوند کی تمجید کی، اور فدان آرام سے جب یعقوب واپس آ رہا تھا اپنے ماموں کے گھر سے، تو سکم کے مقام پر
خدا یعقوب پر ظاہر ہوا، اور پیدائش کی کتاب میں آپ اس کو 33ویں باب 18 سے 20 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یوسف یعقوب واپس آ رہا ہے اپنے ملک میں، اور یعقوب اپنے ملک میں واپس آ رہا ہے۔ یوسف کو بھی سکم کے مقام پر دفن کیا گیا، کیونکہ اس کا باپ اور اس کا پھر دادا ابا اجداد سکم کے مقام پر دفن تھے۔ انہوں نے یہ جگہ خریدی تھی، یعقوب نے یہ جگہ حاصل کی تھی، اور یہ جگہ جب یعقوب وفات پا گیا تو اس نے یوسف کے نام یہ جگہ کر دی تھی، اور خود یعقوب نے کہا کہ میں تجھے ایک اور قطع اراضی دوں گا، اور یہ سکم کا علاقہ ہی تھا جو یعقوب نے یوسف کو دیا تھا، اور یہ یوسف کی تدفین کی جگہ بن گئی۔ اور پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں، یشوع 24 آیت کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ملک کنعان میں یوسف سکم کے مقام پر دفن ہوا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یعقوب نے کس طریقے سے یوسف کو برکت دی، اور یہ پیدائش 48 آیت میں یعقوب کی یوسف کے لیے برکت جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک اور سکم کی طرف سے ایک اور بات، واقعی یہ دل شکستہ کرنے والا مقام ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو اس کے بھائیوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور اگرچہ وہ کوئی دوسرا مقام تھا جہاں پر بھائیوں نے یوسف کو بھیجا تھا، لیکن باپ نے تو اسے سکم کے مقام پر ہی بھیجا تھا تاکہ وہ اپنے بھائیوں کی خبر گیری لے۔ باپ نے سکم کے مقام پر یوسف کو اپنے بھائیوں کی خبر گیری کے لیے بھیجا تھا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بقول اس کے بھائیوں کے یوسف وہاں پر مارا گیا۔ پیدائش 37 باب اور اس کی 13 آیت میں یعقوب کے بیٹے اس کو خبر دیتے ہیں کہ جنگلی جانوروں نے اسے مار ڈالا ہے۔ یسوع کو بھی خدا نے بھیجا۔ یسوع کو کہاں بھیجا گیا؟ اور اسی مقام پر بھیجا گیا جہاں پر یسوع نے وفات پائی۔ سکم کا معنی ہے، مخلصی کے تاریخ میں اس کے معنی اور مفہوم بڑے اہم ہیں۔ مخلصی کے تاریخ میں سکم کے معنی ہے جہاں پر یوسف کو دفن کیا گیا، اور اس کا معنی ہے کندھا یا بوجھ اٹھانا۔ یسوع نے ہمارے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا لیا جہاں پر یسوع دفن کیا گیا۔ شکام کا معنی ہے، اور شکام کا معنی ہے صبح سویرے بیدار ہونا۔ یسوع نے ہمارے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ سکم مخلصی کی تاریخ میں دکھ اٹھانا، بوجھ اٹھانا ہے، اور شکام کا معنی ہے یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یہ موت کا مقام ہے سکم، اور صلیب جو ہے یہ موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی تصویر پیش کرتی ہے۔ یوسف کے ہاں بھی اولاد ہوئی۔ 37واں باب پیدائش کی کتاب میں اس کے 13 آیت میں سے ہم دیکھتے ہیں، 13 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں، 37 باب 13 آیت میں یعقوب نے یوسف سے کہا، تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اور یعقوب نے یوسف کو بھیجا تاکہ وہ اپنے بھائیوں کی خیر خرید دریافت کرے۔ یہ سکم کا معنی ہے۔
یوسف موت کی حالت میں بھی اسرائیل کے ساتھ رہا اور بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے خروج کیا۔ یسوع اس دنیا میں ہمارے لیے آیا اور اس نے موت کا چناؤ کیا، اور یہ موت بھید ایک بھید رکھتی ہے۔ جب یوسف مر گیا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یوسف ایمان کی حالت میں، موت کی حالت میں بھی ایمان میں قائم اور زندہ رہا، اور وہ جانتا تھا کہ خدا اپنے عہد کو پورا کرے گا، اور خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تم ملک کنعان میں جائے گا۔ یہ خدا کا عہد تھا۔ جس طرح یسوع جب صلیب پر مر گیا، اور جب یسوع پر ایمان رکھنے والے نجات پا جاتے ہیں تو ان کی گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور مصلوبیت میں خدا نے اپنے عہد کو پورا کیا، جس کا بیان نبیوں اور صحیفوں میں کیا گیا تھا۔ موت کے وسیلہ سے یوسف موت کی حالت میں بھی اسرائیل کے ساتھ رہا۔ یسوع نے اپنی موت کے وسیلہ سے ہمیں اپنے ساتھ ایک کر لیا، اور ہم اکٹھے اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور ملک کنعان، روحانی کنعان میں پہنچیں گے۔ رومیو 6 باب 30 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ 6 باب 30 آیت میں اس طریقے سے لکھا ہے، رومیو 6 باب، ہم جنہوں نے مسیح یسوع توبہ کی، ہم نے مسیح یسوع کو پہن لیا ہے۔ یہ وہ بھید ہے جو ابلیس کو علم نہیں ہے۔ ہمیں یہ دلیری ہے، ہم موت سے بھی نہیں گھبراتے، کیونکہ غلطیوں 3 باب 27 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، اور مسیح کی موت نے ہمارے لیے یہی کیا ہے۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ 29ویں آیت، اور یہ ہم وعدہ کے مطابق ابراہیم کی نسل ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم کی نسل سے تھے۔ ہم مسیح یسوع کی موت کے وسیلہ سے ایک ہوتے ہیں، ہم ابراہیم کے ایمان میں شامل ہوتے ہیں، ہم مشعل کے عہد میں شامل ہوتے ہیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے۔ ایک اور آیت دیکھیں گے ہم، رومیو 6 باب 8 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم مسیح میں مر گئے، چنانچہ ہم جانتے کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہے، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ بس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ یسوع پر موت غالب نہ آ سکی، اور وہ یسوع ہم میں رہتا ہے، اس لیے موت ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ ہم موت کو ڈانٹ سکتے ہیں، اسی لیے تو لکھا کہ آئے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، کیونکہ مسیح یسوع میں مردوں میں جی اٹھنے کی قدرت تھی۔ اگر یوسف جو انسان تھا اس نے اپنے آپ کو زندہ سمجھا، تو کس قدر ضروری ہے کہ ہم جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اپنے آپ کو زندہ سمجھیں۔ ہمارا خدا زندہ ہے، اور موت اس پر غالب نہیں آ سکتی، ہم پر موت غالب نہیں آ سکتی ہے۔ موت ہم پر بھی غالب نہیں آ سکتی۔ میری دعا ہے کہ یہ سچائی ہمیشہ ہماری زندگی میں گواہ رہے، تاکہ ہم سب ملا کر مسیح یسوع میں جو ایک ہو چکے ہیں، اور زیادہ ہمیں ایمان میں دلیری حاصل ہو۔ آمین۔ ہمیں اس موت کے اس بھید کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے موت ہمارے لیے ایک فتح بن جاتی ہے۔
چونکہ موت ہم پر اختیار نہیں رکھتی اور ہم زندہ ہیں، اور ہم کبھی جسمانی طور پر مر بھی جائیں تو بھی ہم ہمیشہ طور پر زندہ رہیں گے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے۔ رومیو 14 باب کو اور اس کی 8 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ آئے اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم جیتے ہیں تو خدا ان کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خدا ان کے واسطے مرتے ہیں۔ پاس ہم جیے یہ ہمارے خدا مند ہی کے ہیں۔ میری دعا ہے تاکہ ہم ایمان سے اس بات کا اقرار کر سکیں، خواہ ہم جییں یا مریں، ہم خدا مند یسوع مسیح کے ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہمارا ایمان ہے زندہ خدا پر۔ ہم مسیح یسوع کے ساتھ ایک ہو چکے ہیں، جس طریقے سے یوسف کو پلوٹے ہونے کا حق ملا، یسوع نے ہمیں بھی، یسوع جو پلوٹا ہے، ہمیں بھی پلوٹے ہونے کا حق دیا گیا ہے۔ ہم مسیح یسوع کی موت اور اس کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے وسیلہ سے اس کے ساتھ ایک ہوتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ یوحنا 11 باب، یسوع نے یوحنا 11 باب 32 آیت 11 باب اور یسوع نے یہاں پر ایک بات کی، خدا چاہتا تھا کہ لوگ اس پر ایمان لائیں۔ 11 باب اور 25 اور 26 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اور یہاں پر مریم اور مارتھا کا یہ ایمان تھا کہ خداوند مسیح ہے، اور وہ ایمان رکھتی تھی کہ یسوع میں مردوں میں سے زندہ کرنے کی قدرت ہے۔ یسوع نے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یسوع نے کہا کہ اگر جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ یسوع نے کہا، میں زندگی ہوں۔ اگر تم زندہ اور ایمان رکھتے ہو کہ تم کبھی موت کو نہ دیکھو گے، یسوع نے کہا تم جو ایمان رکھتے ہو۔ 26ویں آیت کو ہم پڑھیں گے، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ مشکل لگتا ہے کیونکہ ہر شخص اس دنیا میں مر رہا ہے، اس لیے ہمیں ایمان رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ایک انسان کے وسیلہ سے گناہ پوری دنیا میں، موت پوری دنیا میں پھیل گئی، اور یہ جسمانی دنیا میں موت کا واقع ہونا لازم ہے، لیکن جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ یقین جانے کہ یسوع ہی قیامت اور زندگی ہے، اور وہ زندگی کا مالک ہے۔ اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے اور زندہ ہو اور تم پھر کبھی موت کو نہ دیکھو گے، یہ ہے مسیح کا پیغام ہے جو لوگوں کو دینا چاہتا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ نہ صرف اس دنیا میں، یوحنا ہم مسیح یسوع میں ایک ہونے کی وجہ سے ابدی زندگی کی نعمت کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب موت کا ہم پر اختیار باقی نہیں رہا۔ پلوٹے کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ہمیں باپ کے ساتھ ایک کرے۔ وہ زندگی کی روٹی ہے۔ ہم زندہ ہیں اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی لیاقت اور خوبی ہے۔ پلوٹا جو ہے وہ چھوٹے بھائیوں کی فکر کرتا ہے، وہ ہمیں بچانے کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کی فکر کی کیونکہ وہ پلوٹا تھا۔ فرعون نے یوسف کو ممتاز کیا۔ پیدائش کی کتاب میں ہم چلتے ہیں، 50 باب 20 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ ساری ازمائشوں اور مصیبتوں سے گزرنے کے بعد، کیونکہ یوسف کے بھائی نے اسے بیچ دیا تھا اور اس نے غلامی کی زندگی بسر کی، قید و بند کی صحوبتیں بھی برداشت کی،
اور یہاں پر یوسف نے کہا تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تھا کہ بہت سی لوگوں کی جانوں کو بچائے۔ اور یوسف کو جو نام دیا گیا اس کے تعلق سے ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، 41 باب اور 45 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور فرعون نے یوسف کا نام صفنات فنی رکھا، اور اس نے اون کے بجائے فتفرق کی بیٹی اسنات کو اس سے بیاہ دیا۔ میری دعا ہے کہ ہم بھی خداوند سے ایک نیا نام حاصل کرنے والے ہوں، جہاں کہیں ہم جائیں ہم ہمیشہ کی زندگی کو تھامے رہیں۔ اور یوسف کو جو نام دیا گیا تھا صفنات فنی رکھا، اور اس کا مطلب ہے زندگی کو قائم رکھنے والا۔ اس لیے میری دعا ہے آپ اپنی جگہوں پر شخصی طور پر جہاں کہیں آپ جائیں اس ہمیشہ کی زندگی کو آپ تھامے رہیں، خداوند کی زندگی ہم میں کام کرے۔ اور ہم متی 20 باب اور 28 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے کہا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت کرے، اور بہت سی اپنی جان بہتوں کے بدلے فدیہ میں دے دے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں، میری دعا ہے کہ زندگی کا کام ہماری زندگیوں میں ہو اور دنیا تک پھیلتا چلا جائے۔ اور میں ہندوستان سے ایک رپورٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہ 47 لوگ اس سیمینار میں شرکت کے لیے آئے، اور یہاں پر ایک مترجم آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور ہم نے بعض وجوہات کی بنا پہ انٹرنیٹ پہ یہ تصویریں نہیں دی تھیں۔ اور یہاں پہ ہم گروپ ڈسکشن دیکھ سکتے ہیں، اور ایک خاتون کو آپ بائیں جانب دیکھ سکتے ہیں، وہ کتابوں کے پاس کھڑی ہے، اور اس نے یہ گواہی دی کہ میں نے تو ایسا پیغام کبھی سنا ہی نہیں۔ اور یہ یوتھ ود مشن کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اور کتابوں کی جو خرید و فروخت ہے وہ ہدیہ کے ساتھ ہوئی، لوگوں نے اس کے لیے ہدیہ جات بھی دیے۔ جب ہم ان کتابوں کو فروخت کرتے ہیں $10 میں، تو لگتا ہے کہ یہ بہت مہنگی ہیں، لیکن اس پہ بہت سے اخراجات بھی آتے ہیں۔ اور کتابوں کے شاید میں کافی وقت لگتا ہے کہ پہلے کتابیں لکھی گئیں، ہم نے خدا کے کلام کو سیکھا، اور پھر ہم خدا کے کلام کو آگے سکھاتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا یہ بوجھ ہے کہ ہم وہ کلام کو سیکھیں اور اس کلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور یہاں پر پاسٹر صاحب بیان کر کہ کس طریقے سے آدم سے سیت پیدا ہوا، اور نسب نامے کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، آدم سے لمک تک ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ گروپ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور یہ لوگ ہیں جو آپس میں گروپ ڈسکشن کر رہے ہیں اور پیدائش کے نسب ناموں کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں کہ کتنی دلچسپی سے وہ سارے لوگ نوٹس بنا رہے ہیں اور اچھے طریقے سے ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں 6 سال 6 ماہ میں ان ہیکل جو
تعمیر کی گئی اس کے تعلق سے یہ پاسٹر صاحب بتا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہم اعداد و شمار کو دیکھ سکتے ہیں کہ 6 برس 6 ماہ میں سلیمان کی ہیکل بنائی گئی، اور پاسٹر صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں، اور بائبل مقدس کا جو ریاضی ہے وہ یہاں پر سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بمبئی سے آنے والا نوجوان ہے جو اس کلام کو سیکھنے کے لیے آیا، اور یہاں پر بھی اعداد و شمار کے ساتھ بائبل مقدس کا سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم بہت اس بات سے متاثر ہیں کہ کس طریقے سے خدا کا کلام جو ہے وہ اس دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور خدا ہی اپنے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو بالکل اس کے بھوکے اور پیاسے ہوں، اور یہ کلام بہت سی قوموں اور امتوں تک پھیلتا چلا جائے۔ اور خدا دنیا کے مختلف حصوں میں مخلصی کے طریقے اس کلام کو لے جانا چاہتا ہے۔ جس طرح یسوع نے کہا، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں، اور خدا ہمیں بھی آج بلا رہا تھا کہ وہ ہمیں بھیجے۔ اور کس طریقے سے بھی ہمارے لیے ممکن ہے ہم اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے والے شاگرد بن جائیں، زندگی کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ آموس 8 باب 11 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں، آموس 8 باب اور 11 آیت کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ آخری دنوں میں قحط پڑے گا، روٹی اور پانی کا نہیں بلکہ خدا کے کلام کا قحط پڑے گا۔ اور یہاں پر آموس 8:11 میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں، اور خدا فرماتا دیکھو وہ دن آتے کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خدا کے کلام سننے کا۔ ہمیں زندگی کی روٹی کو تھامے رہنا ہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں خدا کے کلام کو ہم پہ کھولا تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں، تاکہ خدا موت ہم پہ غلبہ نہیں رکھ سکتی، ہم اس حقیقت کو جانیں۔ خداوند او یسوع اس دنیا میں آ گیا تاکہ ہم یسوع کے وسیلہ سے باپ کے ساتھ ایک ہو سکیں۔ خداوند جو کچھ یسوع کے وسیلہ سے تو نے ہمارے لیے کیا ہے، فضل دے کہ ہم یوسف کی زندگی سے سیکھیں، اور خدا جو کچھ بھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے بخش دے کہ ہم ان باتوں کی فہم اور بصیرت کو حاصل کر سکیں، اور خدا ہمیں قوت دے، اور تاکہ خدا ہم تجھ میں مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ خدا اور خدا کلیسیا کو برکت دے، پاسبان کو، مقامی انتظامیہ کو، کلام سننے والوں کو خدا برکت دے، تیرے لوگ تجھ میں مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ جو لوگ تیری حضوری میں آئے ہیں خدا ان کے دلوں سے واقف ہے، اس دنیا میں تیرے لوگ جو مشکلات اٹھا رہے ہیں تو ان سے بھی خدا واقف ہے۔ او خدا تیرے لوگ غالب آئیں، مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ خدا تیرے لوگ مضبوط ہوں اور مسیح یسوع کو اس دنیا میں پیش کرنے والے ہوں۔ یسوع ناصری کے نام سے خدا ہم یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔